बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। खुदा खुदा करके आखिर कुफ्र टूटा और IMF का पैकेज अप्रूव हो गया, स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया। अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या महंगाई और भी बढ़ रही है? क्या ये जो नए टैक्सेस जो IMF की रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वो एक सेक्टर पे इम्प्लीमेंट हो गई? जिनकी गर्दन पतली है ऑलरेडी वो उस सर्किल में हैं। क्या ये जो नए टैक्सेस हैं, ये नए टैक्सेस भी उन्हीं लोगों के लिए हैं जो पहले से ही टैक्सेस दे रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या हो रहा है? ये जो गवर्नमेंट है जो इस वक्त चल रही है, PDM की गवर्नमेंट, क्या ये पैकेज सिर्फ कुछ दिनों के लिए है? उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी या आएगी नहीं, यही कंटिन्यू करेगी? इन तमाम बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक बदनसीब वाक़या जो कुछ दिन पहले स्वीडन में हुआ, उस पे हमारे पूरे मुल्क में, पूरे इस्लामी ममालिक में एहतजाज हो रहा है। हम भी उसकी स्ट्रांगली, सख्ती से मज़म्मत करते हैं। हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ कुर्बान है उस नाम, उस कुरान, उस अल्लाह ताला के नाम के ऊपर। लेकिन सोचने की थोड़ी सी कुछ बातें भी हैं। आया क्या ऐसी चीज़ें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होती थी, तो उनका रिएक्शन क्या हो? एक इंटेलेक्चुअल तरीके से इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। क्या वाकई इस तरह से ही रिएक्ट करना चाहिए जिस तरह से हमारे मुल्क में या दुनिया में हो रहा है? कुछ दिन पहले ट्यूसडे वाले दिन फ्रांस की एक चेक पोस्ट पे एक नौजवान को रोका गया और नौजवान उस चेक पोस्ट पे नहीं रुके और पुलिस ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिसके रिएक्शन में फ्रांस में सख्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं। आज जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उन्होंने उसके ऊपर हंगामी मीटिंग बुलाई है। उन्होंने अपना जर्मनी का विज़िट उसकी वजह से मंसूख किया गया है। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त जापान में हैं और वो खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा पहला दौरा एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर जापान है और मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ कि जापान की टेक्नोलॉजी और हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, ख़ास तौर पे IT सेक्टर में। और हम चाहते हैं कि जापान के साथ मिलके हम अपनी इकानमी को बेहतर करें। और इकानमी का जो साइंटिस्ट है वो इस वक्त हमारे साथ है, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, शब्बर ज़ैदी साहब। उनसे आज हम सीखेंगे कि मुल्क किस तरह जा रहा है और IMF के साथ जो हमारा वो क्या हुआ है और कितने दिन के लिए हुआ है। शब्बर ज़ैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मुआशी माहिर हैं, खालिद तवाब साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ थोड़ी देर में इफ्तिखार सादिक इफ्तिखार, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हमें ज्वाइन करेंगे। हमें अशफाक चौधरी साहब फ्रांस से ज्वाइन करेंगे। उन सब से हम इनसे तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले शब्बर ज़ैदी साहब, क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है वो पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी और पाकिस्तान की मजबूरी भी थी। ठीक। क्योंकि इन मामलात को बहुत सेंसिटिव लिया जाता है, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत डायरेक्ट कमेंट नहीं करता, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो कुछ भी अगले आने वाले दिनों में हमें अपने कर्जाजात की अदायगी करनी है और जो हमारा एक्सपेक्टेड इंपोर्ट का बिल है, हमारे पास IMF की इस ट्रांच के बाद भी उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। ओके। अब आप इसको किसी मायने में भी ले सकते हैं कि वो पैसे नहीं हैं, तो टेम्परेरी हम 2-3 महीने तक ये थोड़ा जो हमारा प्रॉब्लम था वो बढ़ गया, ख़त्म हो गया, मगर मसला अपनी जगह खड़ा है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो पैसे आपको मिले हैं ये आपको नवंबर में मिल जाने चाहिए थे और नवंबर से आपने मार्च तक लेके चले गए। और इस नवंबर से मार्च तक में कोई मुझे वजह समझ नहीं आई कि जिस चीज़ में IMF ने कंसीड किया हो,
تو اگر آئی ایم ایف یہ آپ نومبر 22 کی بات کر رہے ہیں؟ نومبر 22 سے بات کر رہا ہوں، 22 سے بات جب سے یہ ڈیڈ لاک ہوا تھا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی چیز پہ کنسیڈ نہیں کیا، تو آپ کو بالآخر آ کر 29 جون کو یہ کنسیڈ کرنا پڑا ان کی تمام باتوں کے اوپر۔ تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہماری جو پروجیکشنز ہیں اور ہماری جو اپنے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہم بلا وجہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ کسی نے کہا کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پلان بی موجود ہے، جیسے کسی نے کہا کہ ہمارے پاس پلان بی یہ ہے کہ ہمارے پاس 3000 بلین کے ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب یہ کہتے ہیں میرے پاس 3000 بلین کے ایسٹ ہیں اور 3 بلین کے لیے آپ بالکل گھٹنے ٹیک رہے ہیں، تو یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح گفتگو کریں جو سب کے لیے صحیح ہو، واضح ہو۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ڈبل جپارٹی میں پھنس گیا ہے۔ میں ڈبل جپارٹی کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے آئی ایم ایف جو ہوتا ہے، جس کو ہم بار بار آپ لوگ بہت بار بڑے زور سے کہتے ہیں آئی ایم ایف کنڈیشن، آئی ایم ایف کنڈیشن، آئی ایم ایف کنڈیشن۔ آئی ایم ایف کی کنڈیشن نہیں ہوتی ہیں، آئی ایم ایف کی پرسکرپشن ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ٹیکسز حسین تھیبو پہ جو لگا ہوا ہے اس کو اور لگا دیں، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اماؤنٹ آپ بڑھائیں، آپ اس کو براڈن نہیں کریں۔ تو وہ اس پرسکرپشن میں یہ تو نہیں لکھتا نا کہ دیکھیں جو چیز آپ نے شروع کی تھی، آپ نے ایک چیز شروع کی تھی کہ جو 50,000، میری بات سنیں نا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس کا بیس بڑھائیں، اماؤنٹ بڑھائیں، وہ یہ نہیں کہتا اس کو لگا ہوا ہے وہ لگائیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ انفلیشن کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو رکھیں۔ جی ٹھیک۔ اگر آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ انفلیشن سے ریلیٹ ہی نہیں کرتا، تو اب کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو برائیاں ہیں وہ ہماری اکنومی ایبزارب کر لیتی ہے، اور جو اچھائیاں اس سے آنے والی ہیں وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس کو عمل ہی نہیں کرتے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈبل جپارٹی، کہ پاکستان آئی ایم ایف کی وجہ سے ڈبل جپارٹی میں پھنس جاتا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو 22 پہ لے جائیں، ہم لے گئے، مگر انٹرسٹ ریٹ کو 22 پہ لے جانے کا مقصد یہ نہیں تھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا 22، اس میں یہ لکھا تھا ہم 22 اس لیے کہہ رہے ہیں کہ منی سپلائی کم ہو، ہماری ریٹ 22 ہو گئی، منی سپلائی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ تو یہ بات ان کو سمجھانے والی ہے یا سمجھنے والی ہے کہ کیا پاکستان میں کور انفلیشن یا انفلیشن کا تعلق ڈسکاؤنٹ ریٹ سے ہے یا نہیں ہے۔ خالد طباف صاحب موجود ہیں، یہ ایکسپلین کریں گے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، اور ہم ان کو یہ سمجھا نہیں پاتے۔ تو یہ سب چیزیں مل ملا کر یہ پاکستان کے لیے اچھائی کی جگہ برائی بن جاتی ہیں۔ مگر اگر آپ کو یاد ہو تو میں شاید پاکستان کا واحد آدمی تھا جو مستقل یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، یہ اس کو جیو پالیٹکس اور اس طرح کی باتیں نہیں کریں، الٹیمیٹلی آپ کو انہی کے پاس جانا ہے اور وہی آپ کو بیل آؤٹ کریں گے، اور وہی ہوا، اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خالد طباف صاحب اور ہم ابھی ایک ڈنر میں تھے تو وہ صاحب جو تھے وہ تعریف کر رہے تھے کہ جی ملک بہتری، خالد طباف صاحب تو بالکل اچھل پڑے، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، بہتری بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، ہم دن بدن ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انہوں نے فگرز اور اپنی جو کیلکولیشن تھی وہ بتائی۔ تو خالد طباف صاحب سے پوچھتے ہیں سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے سیٹسفیکشن اس حد تک ہے کہ ٹیمپرری 2 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے، ہم تھوڑا سا ایز ہو گئے، اور اس ایز ہونے سے جو اور ورلڈ بینک ہے اور دوسرے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو شاید تھوڑی سی آسانی اور ہمیں قرضہ ملنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے میں تو اس سے ہم لوگ بڑے اس بات سے خوش ہو گئے کہ جی ہمیں قرضہ مل گیا۔ قرضہ ایک تو ہمیں مفت میں نہیں ملا، ٹھیک بات، ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کنڈیشنز ہیں، دیکھیے جو شبر عزیز صاحب نے بھی کہا نا 100% درست ہے کہ وہ ایک پرسکرپشن دیتے ہیں، وہ کوئی آرڈر نہیں دیتے۔ دیکھیے عام آدمی آج ہم ایز اے انڈسٹریلسٹ، ایز اے بزنس مین جب بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک ہماری بیلنس شیٹ دیکھتا ہے کہ آپ کی بیلنس شیٹ کیا ہے، آپ کیا کما رہے ہیں، آپ ہمیں کس طرح پیسے ادا کریں گے۔ انفارچونیٹلی پچھلے دور میں ہم نے ڈیفالٹ کیا، ہم نے ان کنڈیشنز
एग्रीमेंट करके वो पूरा नहीं कर पाए। हमारे जब ये नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन अर्ली डेज कि जी मसला ही कोई नहीं, ये तो हल हो जाएगा। लेकिन जब ये सारा डिफ़ॉल्ट बताया, बैंक तो बैंक ही है IMF, तो वो इतनी आसानी से चीज़ों को दरगुजर नहीं करता, फिर आपको हाथ पांव जोड़ने पड़े। और मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का भी वो है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पे इसमें इंटरेस्ट लिया और ये ट्रांस जो है आ गई है। चलिए अभी आ गई है, कुछ दिन बेहतरी में गुजरेंगे, लेकिन हमारे पास हमें वी नीड अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अभी जरदारी साहब लाहौर में बिजनेसमैन एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उन्होंने इस बात की हिमायत करी कि एक लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी बननी चाहिए। ये हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं। सारे जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, कोई गवर्नमेंट आए पॉलिटिकली, कोई गवर्नमेंट जाए, इकनॉमिक पॉलिसी हमारी एक होनी चाहिए। आज की सूरत हाल ये है कि आपके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है। आज हमारी इंपोर्ट को आपने कंट्रोल किया, हमारी एक्सपोर्ट भी गिर रही है, हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो भी बहुत गिर गए। उनकी वजूहात अगर आपको टाइम होगा तो वी विल डिस्कस इट, लेकिन इन चीज़ों से ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, हम कभी IMF की पैसे कैसे पाँव पे खुद खड़े होने, उसके देखिए उसके लिए एक प्रोग्राम बना है। सबसे पहली बात, इस गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया है अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है, PDM गवर्नमेंट जो है जी अभी PDM ने, इन्होंने कहा जी हम अब सारी जो इंसेंटिव्स हैं मेजर वो हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। जो मुझे फिगर्स दी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी हमारी जो वीट की क्रॉप है, बम्बक क्रॉप है, हमारी जो अब कॉटन आएगी। देखिए एक वक्त कॉटन में हम और इंडिया तकरीबन 14 मिलियन बेल्स पे बराबर थे, वो चलेगा 40 पे और हम आ गए 4.7 पे। यानी सोचने वाली बात है कि वो कहाँ तरक्की कर गए और हम कहाँ आ गए। इसमें सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी थी, हमारे फार्मर्स को और हमारे इनको वो इंसेंटिव्स नहीं मिले जिससे वो ये कॉटन ग्रो करते, और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करते रहे। शुगर में, इसमें शुगर में आप सब्सिडीज़ देते रहे और वो पानी भी बहुत लेती है, हम मुल्क को नुकसान से नुकसान करते रहे। तकरीबन $3 बिलियन की हमने कॉटन इंपोर्ट की है। तो हमने अपनी इंपोर्ट को डाउन करना है, हमने लोकल प्रोडक्शंस पे अपने आना है। हमने देखिए इंडस्ट्री को रिवाइव करना, इंडस्ट्री चलाना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कोई भी इंडस्ट्री आप जब जाएंगे चलाएंगे तो एटलीस्ट 5 साल चाहिए उसको स्टेबिलिटी के लिए। एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमने इसको बिल्कुल छोड़ा हुआ है। हमने इस पे जो तवज्जो देनी चाहिए थी, जबकि 60% हमारी वाबस्तगी उसी सेक्टर से हमारी थी, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया और हमने एग्रीकल्चर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आप हमारी कॉटन की हील्ड ले लें, राइस की हील्ड ले लें, अब कोई वीट में कहते हैं काफ़ी बेहतरी आ गई है इस साल, शायद 1.5 मिलियन टन हमारे पास एक्सेस आ गई। वी डोंट नीड एनी इंपोर्ट। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सेक्टर वाइज चलें और हम किस तरह मुल्क को फौरी तरक्की दे सकते हैं। आप एग्रीकल्चर पे आएँ, आपकी इंपोर्ट कम हो, प्लस जो हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है। देखिए ना हमारी बैकबोन क्या एक्सपोर्ट की, टेक्सटाइल। जब आपकी कॉटन ही नहीं होगी तो आप टेक्सटाइल क्या इंपोर्ट करके फिर उसको प्रोसेस करके बेचेंगे, तो यू आर नॉट फीजिबल। खालिद साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शब्बर ज़ैदी साहब से पूछते हैं कि शब्बर ने जिस तरह से खुद अभी फरमाया कि वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि जी आप टैक्स का ये हजम नहीं, इसके इतना टारगेट रखें। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जब ये चेयरमैन FBR थे कि एक आरती, एक वेजिटेबल, एक फ्रूट, एक फार्मर, उसको सर्किल में लाने के लिए कि टैक्स को किसी तरह से, अभी तो टैक्स क्या होता है, अभी टैक्स सिर्फ उससे लिया जाता है जो यहाँ पाकिस्तान में वाइट काम कर रहा होता है, सैलरीड पर्सन होता है, उसको दिन ब दिन उसके गर्दन मरोड़ी जा रही होती है। तो ये जो बाकी सेक्टर हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम इस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? बड़े बड़े जितने भी ज़मींदार हैं वो सारे के सारे लेजिस्लेटर हैं, वो MNA हैं, वो सेनेटर हैं, वो क्यों नहीं इस पे काम करना चाह रहे हैं? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम इंट्रो में हमने बात की कि फ़्रांस में इस वक्त हंगामी हालात हैं। 4 दिन पहले एक नौजवान को चेक पोस्ट पे रोकने पर ना रुकने के बाद पुलिस ने फायरिंग की और उसकी हलाकत हुई, और उसके बाद से शुरू होने वाले हंगामे अब तक ख़त्म नहीं हुए और अभी
آج کی صورتحال یہ ہے کہ فرانس کے پریزیڈنٹ نے اس پہ ہنگامی اجلاس بلایا ہے اور انہوں نے اپنا جرمنی کا وزٹ بھی کینسل کیا. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے جرنلسٹ اشفاق احمد چودھری صاحب پیرس سے موجود ہیں. اشفاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. سر بتائیں لیٹسٹ کیا ہے، یہ انسیڈنٹ کیسے پیش ہوا اور اس کے بعد اتنا بڑا ری ایکشن کہ کل ہمیں یہ سننے میں آیا کہ جو پیرس کے میئر ہیں ان کے گھر پہ حملہ ہوا، ان کے گھر کو آگ لگائی گئی. بالکل، یہ تو ایک نارمل روٹین کے مطابق جو چیک پوائنٹ پہ جیسے کہ پولیس اپنے کام سر انجام دے رہی تھی، تو ایک نوجوان جو ایک مرسیڈیز گاڑی چلا رہا تھا جس کی عمر تقریباً 17 سال تھی، تو اس کو روکنے پر اس نے گاڑی نہیں روکی. تو کس طرح کیا ہوا، یہ قانونی کارروائی جاری ہے. پولیس والے پہ جو وہ قانونی کارروائی جاری ہے، لڑکا جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے پولیس کی فائرنگ سے. تو اس کے بعد جو ہے ہنگامے ایک دم سے پھوٹ پڑے ہیں اور جلاؤ گھیراؤ خوب ہوا. یعنی کہ آپ یلو جیکٹ کی جو مظاہرے ہوئے تھے پچھلے 2 سال، ان 2 سال میں اتنا نقصان ہوا جتنا کہ یہ 5 دن میں نوجوانوں نے یہاں پر کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ لیول پہ انتہا پسندی اور اتنا بڑا ری ایکشن یہ معمول کے مطابق ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرانس کے اگینسٹ کوئی بیرونی ہاتھ ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہاں پر جو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے اور پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے، لیکن اس کی آڑ کے اندر جو ہیں وہ چور ڈاکو یہاں پر جو خوب یہاں پر جتنے مالز ہیں پیرس کے اندر اور فرانس بھر کے اندر بڑی عمارات جو ہیں سرکاری اور نجی، سب کے اوپر جو ہے حملے ہوئے اور یہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ حملے ہوئے ہیں. اور جس طرح کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ مظاہروں کی آڑ کے اندر جو ہے یہ انتہا پسندی جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچی ہے. ٹرانسپورٹ کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو، حکومتی عمارات کو بہت نقصان پہنچا ہے یہاں پر، جو کہ میرے خیال سے فرانس کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں پہنچا. اشفاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شبر زیدی صاحب، میں آپ سے 2 سوال چھوٹے چھوٹے کنیکٹ کرتا ہوں. ایک جو یہ فرانس میں آپ ایک دانشور ہیں، آپ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، یہ جو انسیڈنٹ ہوا، اور دوسرا جو سویڈن میں ایک بدقسمت ترین جو انسیڈنٹ ہوا جس کے تحت مطلب ہماری جان مال عزت، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ ہماری تو جان اس پہ قربان ہے، ایسے نہ. لیکن کوئی بھی پاگل سا آدمی اٹھے اور اس طرح سے کرے اور پھر ہم دنیا میں اس طرح سے ریئیکٹ کریں، مسلمان ممالک جو 2 ارب سے زیادہ ہیں وہ اپنی چیزیں جلانا شروع کر دیں، اسٹرائک کرنا شروع کر دیں، اپنا ٹائم، اپنا اس پہ ویلیو، اپنا ساری چیزیں کریں، اور اس بندے کی کوئی مطلب حیثیت ہی نہیں. کیا ہمارے آقا کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی، یا اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ دونوں چیزوں کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے، پیرس شہر کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں. پیرس شہر میں بہت بڑی تعداد رہتی ہے الجیرینس کی. اوکے. الجیرینس اینڈ ٹیونیشینس. ٹھیک. اور اب کافی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ٹرکش کی بھی ہے. رائٹ. مگر ایک بات ہمیں مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ مسلمان نہیں کر رہے بلکہ پیرس کے انسان کر رہے ہیں. اوکے، رائٹ. یہ آپ بالکل دھیان میں رکھیں، یہ مسلمانوں کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے. یہ پیرس میں عام آدمی سڑک پر آیا ہے اس بات کے اوپر کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے. یہ اور تیسری بات جو پیرس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ پیرس وہ شہر ہے جس میں فرسٹ ریولوشن آئی تھی دنیا کی، فرینچ ریولوشن آئی تھی. تو فرانس جو فرینچ کمیونٹی ہے وہ کچھ چیزوں کے بارے میں بڑی کلیئر ہے. وہ ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کے بارے میں لوگوں سے بہت آگے سوچتے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں کا اور یہ جو اگر پیرس والے واقعے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا کوئی تعلق ہے یا کوئی مسلمان ریلیشن ہے، یہ ٹوٹل غلطی ہوگی اور ہم بہت بڑی غلطی کریں گے اگر اس کو کسی مسلم کے اگینسٹ یہ انسان ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے یہ. اچھا، تیسری بات جو آپ نے بات کی وہ بات کی جو کہ سویڈن میں ہوا. اچھا دیکھیں، اس میں 2-3 چیزوں کو میں سامنے رکھتا ہوں. ایک تو اسکینڈینیوین کنٹری ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہ واقعات مستقل ہوتے ہی اسکینڈینیوین کنٹری میں ہیں. یہ ڈینمارک، سویڈن اور یہ ہے. اچھا، ان اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر وہ کیونکہ اس کے اندر بڑی کم آبادی ہے، بڑے دور دور لوگ رہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی بہت ہی لوز کائنڈ کی ایک سوسائٹی فارم کی ہوئی ہے. اور اس لوز سوسائٹی میں انہوں نے اس طرح کی آزادیاں دی ہوئی ہیں جو کہ عام ماحول میں نہیں ہوتی. اب اس میں کوئی پاگل انسان اٹھ کے
کچھ بھی گفتگو کر دیں تو وہ ہے. اچھا اب جو اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کے دور میں بھی جب آپ مدینے میں ظاہری حکمران بھی تھے اس زمانے میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے آ کر آپ کے ساتھ نازیبا گفتگو کی, لوگوں نے آ کے آپ کے شایان شان گفتگو نہیں کی, مگر اس میٹر پر کبھی وائلنس نہیں ہوئی. یہ وائلنس کا ایشو نہیں ہے. قرآن مجید کی بے حرمتی کسی بھی مسلمان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے کرنے کا طریقہ اور اس کو اگر اپنے ماحول کو خراب کریں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا جہاں تک پھر اگین میں تاریخ میں جاتا ہوں, یہ تاریخ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ اس بات کو آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی اپنے اخلاق سے اس کو اس طرح آپ ڈیمانسٹریٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ بہتر ہو. فار ایگزامپل جو عورت رسول اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکتی تھی, وہ بھی بیمار ہوئی تو آپ اس کی عادت کے لیے چلے گئے. تو ہمیں تو وہ ان چیزوں پہ چلنا ہے, مگر یہ جو سوچ ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہے. اور یہ سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے, یہ فینیٹسزم اور یہ لفظ میں لوگ مجھے مائنڈ کرتے ہیں, مگر میں اس لفظ اسلاموفوبیا سے بھی ایگری نہیں کرتا. ایسی کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. میں نے ویسٹرن ماحول میں زندگی گزاری ہے, مجھے کوئی بہت زیادہ کبھی ایسی چیزوں پہ پریشانی نہیں ہوتی. اگر آپ کو انصاف کراچی کے تھانے میں نہیں مل رہا, لاہور کے تھانے میں نہیں مل رہا, گجرانوالے کے تھانے میں نہیں مل رہا, تو اگر لندن میں نہیں ملتا تو آپ اس کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا کا کیس. یہ بات شبیر بھائی میں آپ کے سوال پہ میں آپ کو میں اب ذرا ایک بات جو میں آپ کے سوال پہ اس پہ واپس آتا ہوں کہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. یہ جو ٹیکس رجیم میں لوگوں کو لانے کے لیے آپ نے NIC پہ ریسٹرکشن کی, آپ نے 50,000 کے اوپر شاپنگ کی, آپ نے جب آپ FBR کے چیئرمین نہیں بنے تو اس وقت بھی آپ کہتے تھے کہ یہ آرتی کو, یہ فروٹ کو, یہ سبزی کو, یہ ان کو ٹیکس کے نیٹ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ ساری کہانی کا لب لباب ہے. جی بالکل. جب میں چیئرمین FBR تھا, قانون ایک انکم ٹیکس کا قانون ہے. انکم ٹیکس کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ نے اپنی انکم ٹیکس میں کوئی کریڈٹ لیا ہے کہ یہ انکم میری ایگریکلچر میں ٹیکسیبل تھی, اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں اپنی انکم میں, تو اس کو ایگریکلچر ریٹرن سے ریکنسائل کریں گے. ٹھیک, یہ قانون ہے انکم ٹیکس کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قانون کو آئے ہوئے کم از کم کوئی 20 سال ہو چکے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. میں چیئرمین FBR بن کے چلا گیا. میں نے ملتان میں ایک ITA کو کہا کہ ایک بڑے زمیندار کو یہ نوٹس دے دیں کہ وہ جو اس نے کریڈٹ لیا ہے ایگریکلچر کی کریڈٹ کا, اس کو ریکنسائل کر دیں. اچھا, کر دیں. ٹھیک ہے, چلا گیا. وہ ITO نے کر دیا ہوگا. کوئی 5 دن بعد میرے پاس 45 MP آئے, MNA آئے, جس میں شاہ محمود قریشی بھی شامل تھے. اچھا, اور اس پہ تمام پارٹی کے MNA تھے. تمام پارٹی کے MNA تھے 45. اور انہوں نے مجھے کہا کہ سر, اچھا وہ نوٹس لا میں موجود تھا, 20 سال سے یہ قانون موجود ہے, یہ قانون کے ریکنسائل کرنا یہ 20 سال سے موجود ہے. کسی مائی کے لال نے آج تک نوٹس نہیں دیا تھا. اچھا, آپ نے دیا 20 سے زیادہ, آپ کے پاس MNA آ گئے 45 آ گئے. اتنے زیادہ تھے کہ مجھے کانفرنس روم میں بٹھانا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا خیر, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, ایک بڑے مشہور ہمارے MNA ہیں, بہت پرانے MNA ہیں, سردار نصر اللہ دریشک. جی, ان کی عمر کوئی 90 سال کے 85 سال کے آس پاس ہے. خیر بہت لمبی گفتگو ہونے کے بعد انہوں نے سرائکی میں مجھے کہا کہ بیٹا یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے. اچھا. نے کہا یار تو نیا آیا ہے کراچی سے, ہم نے بڑی گورنمنٹیں دیکھی ہیں, تو اس کو چھڑ دیں. انہوں نے سرائکی میں کہا وہ اگر میرے پاس ٹیپ ہوتا تو وہ ٹیپ کو دکھاتا کہ وہ سرائکی ایک بڑی سافٹ سی بڑی زبان ہے. انہوں نے پڑھے, سارے لوگ بول چکے نا. تو نصر اللہ دریشک صاحب بہت بزرگ سے آدمی ہیں. انہوں نے کہا یار تیرا نام بتایا. اس میں نے کہا سید شاہ جی کی کرے سو پتہ نہیں کنی گورنمنٹاں دیکھیں. اچھا تو نہیں, پرسپشن تو یہ سنیں. اچھا انہوں نے کہا سر
آپ کچھ بھی کر لیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک اور مجھے بات کی نکلتے ہوئے, انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں, ہم ساؤتھ پنجاب اینڈ ناردرن سندھ کے ایم این ایز ہیں, اور کوئی گورنمنٹ پاکستان کی مائی کے لال کی ہمارے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی, کسی پارٹی کی بھی ہو. تو یہ تو قصہ آپ بھول جائیں کہ یہ کوئی امپلیمنٹ ہو سکتا. اچھا اس کے بعد جو ہماری نہیں, پھر آپ نے عمران خان کو بتایا؟ عمران خان کو میں نے بتایا. تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ عمران خان نے مجھے کہا کہ یار اب یہ دیکھ لو, میں نے کہا سر یہ تو کرنا ہے, یہ تو کرنا ہے. تو میں آپ کو بتایا جہانگیر صاحب اس زمانے میں تھے, میں نے جہانگیر صاحب کو بولا, تو جہانگیر صاحب کو بتایا سر وہ نصر اللہ دریشک تھا آپ کے لڑکے کا تھا. کہنے لگے یار اس کو بلاتے کرتے کچھ. میں نے کہا یار جہانگیر صاحب اب کیا بولوں اس کو میں, اب وہ اتنے بزرگ آدمی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سر یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو اگلا سنیں. اچھا اس کے بعد سب سے بڑی چوری جو پاکستان میں ہوتی ہے ٹیکس کی, وہ ہوتی ہے سگریٹ کی. مردان والا سگریٹ کھلاتی ہے. مردان والا سگریٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ سگریٹ وہ بنتی ہے جس پہ ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہوتی, رائٹ. اور سگریٹ پہ ایکسائز ڈیوٹی جو ہے بعض جگہ پر 100% ہے, پتہ ہے آپ کو شاید. جی بالکل ایسے ہی. ایک سگریٹ میں جو تمباکو ہوتی ہے ایک بھٹی میں ابالی جاتی ہے, پھر وہ تمباکو جاتی ہے. تو بھٹی میں اگر آپ بھٹیوں کو رجسٹر کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کتنی تمباکو پورے ایریے میں بنی ہے. میں نے بھٹیوں کو رجسٹر کرنے کا لا بنایا اور اس میں 500 روپے فیس رکھی صرف, بس اس لیے رکھی کہ یار چلو ساری بھٹیاں ریکارڈ پہ آ جائیں گی. مجھے سینیٹ کی کمیٹی میں بلایا گیا, اس میں فرنٹیئر کے کوئی پی ٹی آئی کے کوئی 40 ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سر یہ قانون تو واپس ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ تو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ سر میرا حلقہ ہی سوابی ہے, اور سوابی میں تو ساری تمباکو پیدا ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں شبر بھائی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم خالد طواب صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جو بزنس مین ہے وہی اپنی سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز گورنمنٹ سے منوا رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو بات کچھ اور ہے کہ جو لیجسلیٹر ہے وہ تمباکو کے لیے بات کرتا ہے, وہ ایگریکلچر کے لیے لا امپلیمنٹ کرنے نہیں دیتا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے شبر زیدی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے کوشش کی جب یہ چیئرمین ایف بی آر تھے کہ ٹیکس کلیکشن کی جائے, لیکن کیا کچھ نہیں ہوا اس کے بدلے میں, اور کس طریقے سے جو لیجسلیٹر ہیں وہ آ کے آئین کی قانون کی امپلیمنٹیشن سے روکتے ہیں. خالد طواب صاحب یہ سارے آپ نے جو جتنی باتیں سنی شبر زیدی صاحب کی, حل کیا ہے؟ مطلب ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آج تک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بزنس مین ہے یہی ملک کو, ایسا تو شبر زیدی صاحب تو ڈیفرنٹ سچویشن بتاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں فارمر نہیں امپلیمنٹ ہونے دے رہا ہے, لیجسلیٹر آ کے ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ٹیکس دینے کے بجائے وہ بلیک میلنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو کانسیپٹ ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ بزنس مین جو ہے وہ, جی بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. بزنس مین ہی وہ واحد وہ طبقہ ہے جو اس پورے پاکستان کی معیشت جو ہے چلا رہا ہے. ٹیکس کون دیتا ہے؟ کیا آپ نے سنا کبھی کسی ایگریکلچر پہ کوئی انکم ٹیکس ہو؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کو. وہ جو بات شبر صاحب نے کہی نا کہ وہ جو لیجسلیٹر ہیں ان کی میجورٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کسی ایسے ٹیکس کلچر کو اپروو نہیں کریں گے. اور یہاں ہمارے یہاں تو بڑی لابیز بنی ہوئی ہیں. جس طرح ابھی وقفے میں آپ سے بات کر رہا تھا, آٹو موبائل انڈسٹری کو لے لیجیے. 78 سے ہم اسمبلنگ میں آ گئے تھے, 2-3 ماڈلز کی گاڑیاں آ گئی تھی, اسمبلنگ شروع ہو گئی تھی, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ آج بھی ہم وہیں کھڑے, یہ لکھ کے دیتے جی ہم ڈیلیشن پروگرام دے رہے ہیں, 5 سال میں 7 سال میں ہم ٹوٹل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع کر دیں گے. نہیں کرتے, اوور انوائسنگ کر کے پیسے باہر بیچ دیتے ہیں. آپ گاڑیوں کی یہاں قیمتیں دیکھیے, پڑوسی ممالک میں قیمتیں دیکھیے, 4 گنی قیمتیں. کیوں؟ یہ ڈالر تو ابھی فرق پڑا, اس ڈالر کے فرق ہونے سے پہلے بھی یہی حال تھا. دیکھیے اس ملک میں بڑی اسٹرکٹ ریفارمز کی ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین بھی پس رہا ہے. پہلی پالیسی تو یہ ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے اسی سے آپ زیادہ ٹیکس لیتے جائیں, بڑھاتے جائیں. کوئی نیا ٹیکس پیئر شاید 1,50,000 ٹیکس پیئر سالے بڑھ جائے تو بڑھ جائے, ورنہ نہیں ہے. ہم نے جب شبر زیدی صاحب سے جب بھی تجویز دی تھی, شاید انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا, ہم نے کہا جتنے دکاندار ہیں نا ان کو ہم فکس ٹیکسیشن ریجیم پہ لے جائیں, کہ ان سے ایک فکس کر لیں, وہ لیتے رہیں, کم از کم ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں گے اور چیزیں چلنی شروع ہوں گی. وہ بھی ایک, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اسی طرح ایگریکلچر سیٹ پہ بھی کچھ نہیں ہے.
آپ کو جتنی بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں گی، جتنا دیکھیے اس سے فارمرز کو پیسہ نہیں آتا. ٹیکس کون دیتا ہے؟ انکم ٹیکس جو پیسہ کماتا ہے. اب وہ بڑا زمیندار جب بہت پیسے کماتا ہے اس کو ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. ابھی انہوں نے ذکر کیا ٹیکس کریڈٹ کا، وہ تو اپنی وائٹنگ کرتا ہے یہاں آ کر کے ان پیسوں کو، تاکہ وہ پیسے بھی وائٹ ہو جائیں. تو ہمیں وی نیڈ ٹو چینج دا سسٹم، اور سسٹم کو ہم ابھی تک چینج نہیں کر سکے. اور جس طرح کی یہ ڈیموکریسی میں جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں، اگر کوئی ایک پارٹی الیکشن جیت جائے، 2/3 میجورٹی پہ آ جائے اور ملک کے مفاد کے لیے کام کرے تو شاید وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. ورنہ جتنے پولیٹیشینز بیٹھے ہیں وہی اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اور جو چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی کرنے شبر نہیں زیدی دیتے. صاحب، تو پھر یہ جو الیکٹورل فارم ہے، ڈیموکریسی، یہی ٹھیک ہے، یا سقراط کے کہنے کے مطابق کہ ایک شپ کیپٹن کا وہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں نے شپ کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے، اس کو جو بیٹھے ہوئے پیسنجرز ہیں، اس کی یہ تھیوری تھی نا، وہ نہیں بتا سکتے کہ آپ جہاز کیسے چلائیں. کیا ہمیں اسی ڈیموکریسی کو فالو کر کے ترقی کرنا ہے، یا ہم چائنا ماڈل پہ چلے جائیں، ایک ہی سیکٹری جنرل ہو جو چائنی کمیونسٹ پارٹی کا، اس کے پاس اختیار ہو، وہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بھی لائے، وہ لوگوں کو بھی بلائے؟ کوئی حل بتائیں نا. یہ تو ڈیموکریسی میں پھر آپ پچھلے 5 سال کی پوری کہانی سنا دی، پھر اگلے 5 سال کی کوئی اور آ کے وہ سنا دے گا کہ اسی طرح سے چلتے رہے. دیکھیے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان میں کوئی آٹوکریٹک سسٹم ہو، ٹھیک، چاہے وہ ماشاء اللہ کا ہو، وہ پاکستان کے بنیادی مسائل کو حل کر سکتا ہے آج کے حالات میں. اور میں اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان میں کوئی ریفارم اب ہو سکتی ہے. تیسری بات، میں اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان کو ترقی دینی ہے. آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے، وہاں پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے. ترقی تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں باتیں بالکل الگ ہیں. پاکستان کو، آپ کو اکنامکس کو اور پاکستان کی سیاست کو الگ کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ آٹوکریٹک کی بات کر رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. جب وہ زمانے اور تھے جب پاکستان کے فوجی حکمران معاشرے سے ایکسکلوڈ ہو کر اور آپریٹ کیا کرتے تھے. حل بتائیں آپ سنیں، میں حل کی طرف آ رہا ہوں. آپریٹ کیا کرتے تھے. آج پاکستان میں جو بھی حکمران فوجی آتا ہے، 4 دن کے بعد وہ مختلف جگہوں پر سوشلائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس کو انفلوئنس کر لیتے ہیں. تو وہ اچھا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پاکستان کی سیاست اور معیشت کو الگ الگ کریں. ٹھیک ہے. سیاست، معیشت کس کو دیں؟ معیشت کسی کو بھی نہیں دیں. پہلے میں بات سن لیں. جی جی. معیشت کے لیے آپ ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن لے کر آئیں. وہ کون ہونا چاہیے؟ وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو سیاستدان بھی نہیں ہو، فوجی بھی نہیں ہو، اور اس کو آپ نہیں، اور وہ کوئی سیاسی پوسٹ بھی نہیں ہے جیسے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے. دیکھیے آپ کا پرابلم کیا، سن لیں میری بات. پرابلم آپ کا یہ نہیں ہے. پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. یہ ڈپٹی پرائم منسٹر والی آپ بتائیں نا، یہ کہاں سے، کیا امریکہ سے کوئی امپورٹ کریں؟ کوئی امریکہ سے ٹریننگ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی یونیورسٹی کا جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا چیف ہے، کوئی بھی XYZ، اس کو کہیں آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے. اور سن لیں میری بات سن لو، میری بات پوری سن لو، پھر آگے بتائیں. اس کے بعد آپ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7. اس 7 کے اوپر سب کا اسٹیمپ ہونی چاہیے، فوج کی بھی، پولیٹیشین کی بھی، جس کو آپ چارٹر اور اکنامی کہہ لیں. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. 1 منٹ لے لوں جی پلیز. ساری چیزیں ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ریفارمز آئیں گی. یو ور کمپلیٹلی ہیلپ لیس، جیسا ابھی آپ نے بتایا. تو جو آپ ڈپٹی چیئرمین لائیں گے اس پہ یہ ساری آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی امید کے ساتھ کہ جو IMF کا پیکیج آیا ہے، ملک میں کچھ بہتری آئے گی اور ہماری اکنامیکل کنڈیشن بہتر ہوں گی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.